जन्नती लिबास में मलबूस शिराज की जामा मस्जिद के मेहराब में खड़े हैं। ख्वाब देखने वाले ने अर्ज की मा फ़अल अल्लाहु बिका, यानी अल्लाह पाक ने आपके साथ क्या मामला फरमाया। तो फरमाया कि मैं कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करता था, यही अमल काम आ गया, अल्लाह पाक ने मेरी मगफिरत फरमा दी और मुझे ताज पहनाकर जन्नत में दाखिल कर दिया। क्या बात है दुरूद पाक की। आप यकीन करें, अगर मैं आपसे ये कहूं कि जिंदगी में एक मुसलमान होने की हैसियत से अगर आप अपनी ख्वाहिशात, अपनी डिजायर्स क्या क्या है लिखें जरा, कि मुझे दुनिया में क्या चाहिए, मुझे मरते वक्त क्या चाहिए, कब्र में क्या चाहिए, मरने के बाद महशर के दिन में क्या चाहता हूं। कभी अकेले बैठे ना तो लिखिएगा, ठीक है। और अब मैं आपको बहुत सारी हदीसों का कुछ निचोड़ पेश करने जा रहा हूं, सुनते जाइए और सुभान अल्लाह भी कहते जाइए। अगर आप रोजी में बरकत चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। अगर आप बीमारी से शिफा चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। अगर आप जिल्लत और रुसवाई से बचना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। अगर आप इज्जत में इजाफा चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। आप मुसीबतों और परेशानियों से बचना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। मरते वक्त कलमा पढ़ना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। मरते वक्त आका का दीदार करना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। आप ये चाहते हैं कि आका अपने मुबारक हाथों से कब्र में उतारे तो दुरूद पाक पढ़िए। अपनी कब्र को नूरे मुस्तफा से जगमगाना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। कयामत के दिन नबी पाक के परचम तले उठना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। आका के हाथों जामे कौसर पीना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। और सुनिए, आका के साथ जन्नत में जाना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। मदीने जाना चाहते हैं, बार बार जाना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। और जिंदगी में दीदार मुस्तफा करना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। कुछ बाकी रह गया? अल्लाह अकबर या रसूल। मुझे बताइए और कुछ बाकी रह गया है? एक मुस्त उनको याद आ रहा होगा कि इस हर जुमले के पीछे कोई ना कोई एक रिवायत या कोई ना कोई हदीस मौजूद है। यानी ये सारे इनामात दुनिया के, कब्र के, हशर के, ये सारे इनामात नबी पाक ने दुरूद पाक की फजीलत में बयान फरमा दिए हैं। ये ऐसे ही शायर ने नहीं कहा कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर क्यों नहीं पढ़ते? यानी इतने सारे मसले हल हो जाएं एक ही वजीफे से। लोग पूछते रहते हैं कोई वजीफा बता दें, रोजी में बरकत का बता दें, परेशानी दूर हो जाए बता दें, मदीने का कोई वजीफा बता दें। और ये सारे वजीफे दुरूद पाक में छुपे हुए हैं। पकड़ लो ना दुरूद पाक, फिर देखिए इसकी कैसी बरकतें आप जिंदगी में देखेंगे। आपका चेहरा शाश बशाश हो जाएगा, आपकी तबीयत फ्रेश हो जाएगी, आपको मजे को मजा आ जाएगा। बस दुरूद पाक की कसरत पढ़ते रहा करें, पढ़ते रहा करें, इंशाअल्लाह बरकतें ही बरकतें। मैं भी नियत करूं, आप भी नियत करें। एक और खूबसूरत बात बताऊं, जो बड़ी खूबसूरत आयत है, मैं समझता हूं शायद दुनिया भर के आशिकान रसूल को ये कम से कम आयत तो सबको याद होगी। कौन सी आयत? इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मिलकर दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबी व दवाइहा व आफियतिल अबदानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अब ये जो आयत दुरूद है ना, शाबान के महीने में नाजिल हुई है, तो चलो नियत कर लें इंशाअल्लाह अब से रोजाना कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ एक बार फिर दुरूद पाक सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मशहूर सहाबी हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में नमाज इशा पढ़कर वापस जा रहा था। मैंने देखा कि एक औरत अपने आप को पूरी तरह ढांप कर सड़क के एक किनारे पर खड़ी है और उसने मुझे पुकारा कि ए अबू हुरैरा जरा मेरी बात सुनो। आप कहते हैं मैं करीब गया, मैं खुलासा अर्ज कर रहा हूँ। तो उस औरत ने कहा कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? हजरत अबू हुरैरा ने उससे सवाल किया कि क्या गुनाह हो गया। उसने गुनाह की तफसील बताई, काफी बड़ा गुनाह था। आपने कहा कि तू तो हलाक हो गई और तूने दूसरों को भी हलाकत में डाल दिया, इतना बड़ा गुनाह किया, अब तुम तौबा की उम्मीद रखती हो? अल्लाह पाक की कसम तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। जब आपने ये कहा तो वो औरत खौफ खुदा से कांपने लगी और इतना जोर से कांपी कि कांपते कांपते वो बेहोश हो गई। आप नबी पाक की बारगाह में आ गए। अब आपको ख्याल आया कि यार मैंने इसको कह तो दिया, मगर मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा तो नहीं किया, प्यारे आका से पूछा तो नहीं। अब आप नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और आका से अर्ज की कि हुजूर ऐसा ऐसा हुआ और एक औरत मुझे मिली और उसने मुझे अपना गुनाह बताया। मैंने कहा इतना बड़ा गुनाह, अब तेरी तौबा कबूल नहीं होगी।
اللہ اکبر. جب نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. اے ابو ہریرہ تو خود بھی ہلاک ہوا اور تم اس عورت کو بھی ہلاکت میں ڈالا. کیا تمہیں اللہ پاک کا یہ فرمان یاد نہیں؟ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت تلاوت کی. ذرا غور سے تلاوت سنیے گا. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. ترجمہ کنز العرفان. مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ آیت کریمہ سنی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنا تو آپ کو احساس ہوا کہ میں نے غلط مسئلہ بیان کر دیا ہے. آپ پر یہ احساس اتنا غالب ہو گیا کہ آپ مدینہ منورہ کی اب گلیوں میں آواز لگانے لگے. ایک عورت نے مجھ سے رات ایک مسئلہ پوچھا تھا, کوئی بتا سکتا ہے وہ عورت کون ہے؟ آپ سارا دن مدینے کی گلیوں میں آواز لگاتے رہے, مجھے اس عورت کا پتہ بتاؤ جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا. اب رات ہوئی تو وہ عورت آپ کو کل والی جگہ پر پھر کھڑی مل گئی. آپ فوراً اس عورت کے پاس پہنچے, اسے نبی پاک کا فرمان سنایا اور کہا تمہیں مبارک ہو, اگر تم توبہ کرو گی تو اللہ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا. اب یہ عورت اتنی خوش ہوئی کہ مارے خوشی کے کہتی ہے کہ میرا ایک باغ ہے, میں نے اپنے گناہ کے کفارے میں وہ باغ راہ خدا میں صدقہ کر رہی ہوں. یہ پورا باغ ہے ابو ہریرہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتی ہوں. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, اس ایک واقعے میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے. پہلے تھوڑا سا تربیت کے مدنی پھول ذرا سمجھیے کہ اتنی بڑی ہستی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, لیکن جیسے انہیں پتا چلا کہ میں نے یہ مسئلہ تو بیان کر دیا ہے مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اس کا حکم تو پوچھ لیتا, یہ ہمیں کیا درس دے رہا ہے کہ بغیر علم کے اپنی طرف سے شرعی مسئلہ بیان نہیں کرنا چاہیے. جو بغیر علم کے دینی مسئلے بتاتا ہے وہ خود بھی ہلاک ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالتا ہے. ہاں میں بتاتا ہوں نا اس کا مسئلے کا حل کیا, حالانکہ خود کہیں پڑھا نہیں ہوتا. تو جب تک آپ کو علم نہیں ہے, آپ جانتے نہیں ہیں, تو کسی مسئلے کو بیان نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلط مسئلہ بتا بیٹھا یا بتا تو درست رہا تھا, بتاتے بتاتے غلطی کر بیٹھا تو اسے چاہیے کہ ازالہ کرے, فوراً اس کا جو بھی ازالہ بنتا ہے وہ کرے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ازالہ تو دیکھیں کہ آپ کو جیسے ہی پتا چلا کہ اصل مسئلہ یہ ہے, اب آپ مدینے کی گلیوں میں صدا لگا رہے ہیں, تلاش کر رہے ہیں, پورا دن ڈھونڈتے رہے اس خاتون کو کہ میری سے غلطی ہو گئی, میں نے اس کو غلط مسئلہ بتایا, تاکہ اس کو تلاش کر کے اس کو درست مسئلہ بتایا جائے. اللہ اکبر. صحابہ کرام کی ادائیں بھی کتنی نرالی ہوتی ہیں, اللہ ان کا صدقہ عطا فرما دے. اب ہوتا کیا ہے کہ کبھی کوئی غلط مسئلہ بیان ہو گیا یا بیان میں, مشورے میں, درس میں کوئی غلطی ہو گئی, غلطی پتہ چل جائے, اب شرم آتی ہے کہ کیسے کہوں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میں تو اتنا بڑا مبلغ بن کے گیا تھا, میں نے تو جناب اتنے پبلک میں بیان کیا تھا, اب میں کیسے بتاؤں کہ جناب میں نے یہ غلط پڑھ دیا یا غلط بیان کر دیا. حضرت ابو ہریرہ سب سے زیادہ جن کو حدیث یاد ہے, مگر سچ بتائیں بات سمجھنے والی پتہ کیا ہے, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یار غلطی ماننے سے عزت کم ہو جاتی ہے, سچ بتاؤ آج 1450 سال بعد حضرت ابو ہریرہ کا یہ واقعہ سن کے ہمارے دلوں میں ان کی عزت کم ہو رہی ہے, بڑھ رہی ہے. سمپل از دیٹ. غلطی ماننے سے انسان جو ہے وہ نیچا نہیں ہوتا. اللہ میرے پیر و مرشد کو سلامت رکھے, جن کی برکت سے لاکھوں علماء بن گئے ہیں, مگر آپ اپنے مدنی مذاکرے میں اپنے ساتھ علماء کرام, مفتیان کرام کو بٹھاتے ہیں, اور اگر کوئی توجہ دلاتا ہے تو لائیو چینل پر آپ فرماتے ہیں کہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے, کوئی عزت کم نہیں ہوتی جناب. سبحان اللہ. دو باتیں سیکھنے کو ملی کہ پہلے بتانا ہی نہیں ہے, اگر نہیں آتا تو اپنی بڑائی مارنے کے لیے بندہ کہہ دے مجھے نہیں معلوم, واللہ اعلم میں نہیں جانتا, اور اگر آپ کو لگتا ہے میں صحیح بتا رہا ہوں اور پھر بعد میں کوئی توجہ دلا دے کہ آپ نے غلطی کی ہے تو پھر اس کو بالکل ماننے بھی اور اس کا ازالہ کریں. اچھا اب علماء کرام نے بڑے پیارے طریقے بتائے. پہلے تو ظاہر یہ تھا کہ بھئی پبلک میں بیان کیا تو پبلک میں جا کر یا گلیوں میں جا کر آپ نے اعلان کیا. اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, کچھ ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہوتے ہیں, انسٹاگرام تو ٹویٹر تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں, موبائل فون, فیس بک, یوٹیوب, تو اب غلط مسئلے لوگ شیئر کر رہے ہیں. ایک یہ بڑا مسئلہ پتہ کیا ہو گیا, ہمارے موبائل پہ جیسے ہی کوئی ویڈیو کلپ آیا, کسی کا بھی آیا یا کوئی پوسٹ آ گئی, کوئی فضیلت ہی آ گئی, نہ چیک کرنا ہے نہ کچھ کرنا ہے, اس کو فوراً فارورڈ کر دینا ہے. حالانکہ اس میں بعض اوقات غلط مسئلے ہوتے ہیں, بعض اوقات غلط حدیثیں ہوتی ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, ہم سمجھتے ہیں آگے شیئر کر دیں. اچھا شیئر کرنے والوں کو بھی بڑا مسئلہ ہے, اگر کوئی وظیفہ, کوئی نفل, کوئی بھی چیز ہے, خود پڑھنی نہیں ہے, آگے 100 لوگوں کو بھیج دینی ہے, پہلے خود تو پڑھو. اچھا خود بھی پڑھنے سے پہلے کہاں چیک کروایا, تو پلیز یہ شریعت کے معاملات ہیں, اس میں بڑی غلطی ہو سکتی ہے. تو اگر آپ کو کوئی بھی چیز شیئر کرنی ہے تو بیسٹ آپشن یہ ہے کہ dawat-islami.net, یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے, اس پر ایک گیلری کا آپشن ہے, آپ وہاں جائیے, وہ مفتیان کرام سے چیک ہوئی پوسٹیں پڑھی ہوئی
مولوی ہیں, آپ وہاں سے پوسٹ اٹھائیں, اس کو شیئر کر دیں, بنداز کریں, کوئی ٹینشن نہیں ہے, کیونکہ وہ علماء نے چیک کی ہوئی ہے. مگر ہر آنے والی پوسٹ, ہر آنے والی ویڈیو کو آگے بڑھا دینا, تو مشورہ یہی ہے کہ یہ بڑا سخت معاملہ ہے. کیونکہ یاد رکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اچھا, اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والا سب سے بڑا ظالم ہے. جب ہم کسی کو دینی مسئلہ بتاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا یا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا. اس کا مطلب اگر ایسا نہیں ہے تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہو گیا نا. ہم نے تو کہا مجھے تو پتہ نہیں تھا, کسی نے پوسٹ بھیجی تھی, کسی نے بتایا تھا, اچھا میں نے کہیں سنا تھا. اب کئی لوگوں کی تو عادت پتہ کیا ہے, ان کے ساتھ بیٹھو نا تھوڑی دیر, تھوڑی بات کہیں گے اللہ یہ فرماتا ہے, اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا, پوچھو کدھر فرمایا, بولا یہ نہیں پتا. اللہ قرآن میں ہی کہتا ہے. کہاں کہتا ہے بتاؤ نا, آیت دکھاؤ. اللہ نے فرمایا یہ کرنا چاہیے, کہاں فرمایا؟ اپنی طرف سے. اچھا کیونکہ کہیں سنا تھا, کہیں دوستوں کی محفل میں آدھی بات یاد تھی. ارے ڈرنا چاہیے کہ میں کیسے کہہ دوں کہ اللہ نے فرمایا, میں کیسے کہہ دوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, جب یاد نہیں, پڑھا نہیں. امیر اہل سنت کی آپ نے احتیاط دیکھی ہے, آپ حدیث کی کتاب منگاتے ہیں کہ پورا دیکھ کر پڑھتے ہیں, مگر یہاں تو اپنی مرضی سے چل رہا ہے معاملہ. خدا کے واسطے ہم سمجھ رہے ثواب کما رہے ہیں, اور ایسا نہ ہو کہ گناہ جاریہ والے کام ہو رہے ہوں. تو میں نے آپ کو آسان حل بتا دیا کہ دعوت اسلامی کے جو آفیشیل سوشل میڈیا کے پیجز ہیں, اگر آپ کو شوق ہے تو وہاں سے کوئی پوسٹ اٹھا لیں, وہاں سے کوئی چیز اٹھائیں اور اس کو شیئر کریں. باقی خدا را ان کاموں کو اپنی مرضی سے آگے نہ کریں, کہیں ہم گناہ گار نہ ہوں. تو ایک بات تو ہمیں اس پورے واقعے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو انداز, آپ کی عاجزی, آپ کا ازالہ کرنا, آپ کا اس عورت کو تلاش کرنا, یہ سکھا رہا ہے کہ مسئلہ غلط بیان کرنا کتنا بڑا مسئلہ ہے. اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھیں. اب دوسری خوبصورت بات, آئے ہائے, عورت کا گناہ ہے, بڑا گناہ ہے, مگر نبی پاک نے جو آیت بیان فرما دی اور جو اس تک پیغام پہنچایا کہ توبہ کر لو, میرا رب توبہ قبول فرما لے گا. آئے ہائے میرے پیارے اسلامی بھائیو, کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو جائے, اللہ سے مایوس نہیں ہونا ہے, اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے. کیونکہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. ختم, نل اینڈ وائڈ, ڈیلیٹڈ. یہ اتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ بس سچی توبہ ہو جائے نا, اللہ اس کو سارے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عبید رحمۃ اللہ تعالی سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے نبی اور ہم سب انسانوں کے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی, اے رب عز و جل, تو نے شیطان کو میرا دشمن بنایا ہے, لیکن میری اولاد اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی. اللہ پاک نے فرمایا اے آدم, آپ کی اولاد میں قیامت تک جو بھی انسان پیدا ہوگا میں اس کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ مقرر فرما دوں گا جو انسان کے لیے شیطان کی جو چال ہے اس سے اس کی حفاظت کرے گا. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا مزید کرم فرما. اللہ پاک نے فرمایا اے آدم, آپ کی اولاد کو ایک نیکی کا اجر 10 گنا ملے گا. نیکی ایک کریں گے, اجر ملٹیپلائی بائی 10 ہو جائے گا. اور پھر اللہ نے فرمایا اس پہ مزید بڑھاؤں گا, جبکہ گناہ کوئی ایک کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں ایک ہی گناہ لکھا جائے گا. اللہ کی شان دیکھو, ایک نیکی اجر 10 گنا, گناہ ایک لکھا بھی ایک جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا اور کرم کر دے. دیکھو شروع سے ہم پر مہربانیاں ہیں. حضرت آدم علیہ السلام بھی اپنی اولاد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا اے آدم, جب تک روح انسان کے بدن میں رہے گی میں اس کی توبہ قبول کرتا رہوں گا. جب تک زندہ ہے نا, جب تک توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہو جائے گی. اللہ اکبر, کتنا کریم ہمارا مولا ہے, ہمارا پروردگار کیسا رحیم ہے. جب بھی گناہ ہو جائیں فوراً اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرو, اپنی غلطی کا اقرار کر کے شرمندہ ہو جایا کریں. انشاءاللہ کریم توبہ قبول ہوگی اور گناہوں کی میل سے دامن صاف ہو جائے گا. ارے توبہ جب ہو جائے نا اور بندہ سچی توبہ کر لے, دیکھو اللہ کیسا کریم ہے, کیسا کرم کرتا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کا نام تھا. ابھی بہت بڑے آپ اللہ کے ولی گزرے ہیں, بصرہ کے رہنے والے تھے, مگر توبہ سے پہلے آپ کی زندگی بڑی عجیب تھی. آپ بڑے امیر آدمی تھے, لوگوں کو قرضہ دیا کرتے تھے مگر سود پر قرضہ دیا کرتے تھے, سود لیا کرتے تھے. حال ایسا تھا کہ جب کسی سے سود لینے جاتے تھے یا قرضہ لینے جاتے تھے, وہ پیسہ نہ دیتا, لیٹ ہو جاتا تو اس سے جرمانہ وصول کر لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک مقروض کے دروازے پر گئے, وہ مقروض تو گھر پہ نہیں تھا, اس کی بیوی تھی. تو کہا میرا شوہر تو آج گھر پر نہیں ہے, نہ ہی میرے پاس رقم ہے کہ آپ کو دوں. آپ نے کہا مجھے تو چاہیے, کچھ نہ کچھ تو جرمانہ دینا ہوگا. تو اس نے کہا ہم نے ایک بکری ذبح کی ہے, گوشت تو سارا بانٹ دیا, کھا لیا, اس کا سر موجود ہے. آپ نے کہا یہ دے دو. سود میں پیسے نہیں ملے تو بکری کا سر لے آیا. اچھا اب جب بکری کا سر لے کر آئے تو اپنی زوجہ کو کہا کہ پکاؤ اس کو. تو زوجہ بولی گھر میں نہ لکڑیاں ہیں نہ دوسرا راشن ہے. چنانچہ اب لکڑیاں اور دوسرا راشن وغیرہ بھی دیگر مقروضوں کے گھر گئے اور وہاں سے سود میں کسی نے لکڑیاں پکڑ لی, کسی نے دوسرا راشن مسالہ وغیرہ چیزیں پکڑ لی, وہ بھی لے آئے. کہا لو پکاؤ.
اب زوجہ نے ہانڈی بنائی، ابھی کھانا تیار ہو رہا تھا کہ اتنے میں ایک بھکاری آ گیا۔ حضرت حبیب اجمی نے اس وقت تو توبہ نہیں کی تھی، اس بھکاری کو بھی باتیں سنا کر نکال دیا، گھر سے نکال دیا۔ اب کھانا تیار ہو گیا، کھانے کے لیے بیٹھے، مگر جیسے ہی زوجہ نے ہانڈی کا ڈھکن اٹھایا نا تو وہ سالن جو تھا بکری کے سر کی بجائے پورا سالن خون سے بھرا ہوا تھا۔ زوجہ نے پکار کر کہا کہ دیکھو تمہارے اعمال کا نتیجہ، تمہاری کنجوسی کا نتیجہ، پوری ہانڈی خون سے بھری ہوئی ہے، سود کا مال تھا نا۔ اب ہانڈی کا جو خون میں بدل جانا آپ کے دل پر بڑی تنبیہ ہوئی، بڑا اثر ہوا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کون سی روزی کما رہا ہوں؟ اللہ سے جنگ ہے نا سود کا کام کرنے والا، وہ تمام لوگ سوچیں جو سود کا کام کرتے ہیں۔ اب جب آپ کے دل پہ چوٹ لگی تو آپ نے اب توبہ کرنے کا ارادہ کیا کہ بہت ہو گیا، اللہ کو بڑا ناراض کر لیا۔ تو آپ حضرت حبیب اجمی اب باہر نکلے کہ حضرت امام حسن بصری کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر توبہ کرتے ہیں۔ مگر جیسے ہی اب باہر نکلے نا تو کچھ بچے کھیل رہے تھے، کھیلتے ہوئے بچے نے آواز لگائی جلدی سائڈ پہ ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، حبیب اجمی سود خور آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے قدموں کی دھول ہم پر پڑے اور ہم بھی بدبخت ہو جائے۔ پھر دل پر چوٹ لگی کہ یار بچہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، ایسا کام کرتا ہوں میں، اللہ بھی ناراض، اللہ کے بندے بھی ناراض، اور دل پر چوٹ لگی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں گئے، بڑی سچی توبہ کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پکی نیت کی، ابھی توبہ کی ہے تو بڑی نیکیاں نہیں کر لی، واپس آ رہے ہیں۔ جیسے واپس آ رہے ہیں تو دیکھا کہ وہی بچے کھیل رہے ہیں۔ اب ان بچوں میں کسی نے آپ کو دیکھا تو کہا کہ اب حبیب توبہ کر کے آ رہے ہیں، دور ہو جاؤ، کہیں ہمارے قدموں کی دھول ان پر نہ پڑ جائے تو ہم گناہگار نہ ہو جائے۔ تھوڑی دیر پہلے یہ بچے کہہ رہے ہیں کہ دور ہو جاؤ، ان کی دھول پڑ گئی تو ہم بدبخت ہو جائیں گے، سود خور جا رہا، ارے ابھی توبہ کی ہے۔ اور اللہ نے اپنے بندوں اور مخلوق کے دل میں کیسی محبت ڈال دی کہ بچے کہہ رہے ہیں دور ہو جاؤ، ہمارے قدموں کی دھول حضرت حبیب پر نہ پڑ جائے، ہم گناہگار نہ ہو جائیں۔ اب جناب بڑا دل پہ اور اثر ہوا کہ مالک تیری قدرت، ابھی تو توبہ کی ہے اور میری نیک نامی کا اعلان تو نے اپنی مخلوق سے کروا دیا، سب کے حقوق ادا کیے، سودی لین دین تھا سب ختم کیا، اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہو گئے، اللہ نے ولایت کا سرتاج بنا دیا، اپنا ولی بنا دیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے توبہ، اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ عزت دوبارہ مل جاتی ہے، شرط صرف ایک ہے کہ آدمی صحیح راستہ اختیار کر لے۔ اولیاء کرام کی سیرت پڑھ کر دیکھیں، ہزاروں اولیاء کرام ایسے ہیں جو توبہ سے پہلے گناہوں میں مشغول تھے، معاشرے میں انہیں بری نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لوگ ان سے نفرت کیا کرتے تھے، مگر جب اللہ کی طرف آ گئے تو کیا کمال ہوا کہ اب جناب لوگوں کے دلوں میں تو دلوں میں، جانوروں کے دلوں میں بھی اللہ نے اپنی مخلوق کے دلوں میں ان کی عزت ڈال دی، کیونکہ عزت کس کے پاس ہے؟ رب کے پاس ہے۔ دلوں کا اختیار کس کے پاس ہے؟ وہ رب کے پاس ہے۔ آسمان ولایت کا ایک اور چمکتا ستارہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ توبہ سے پہلے ڈاکو تھے۔ جی ہاں، آپ کتنا بڑا نام ہے ولیوں میں، مگر آپ ایک ڈاکو تھے، اور یہ کوئی کہانی نہیں، واقعی حقیقت ہے کہ رات کو جب بچہ سوتا نہیں تھا تو مائیں کہا کرتی تھی بیٹا سو جاؤ ورنہ فضیل ڈاکو آ جائے گا۔ جس راستے پر آپ ہوتے تھے لوگ ڈر کے مارے اس راستے سے نہیں گزرتے تھے، مگر جب آپ نے توبہ کی، جن کا مال لوٹا تھا واپس کیا اور سارے حقوق ادا کیے، نیک کاموں میں مصروف ہو گئے، اللہ کی عبادت میں لگ گئے۔ حضرت فضیل بن عیاض نے وہ وقت بھی دیکھا کہ وقت کا بادشاہ آپ کے دروازے پر کھڑا تھا اور انتہائی عاجزی سے عرض کر رہا ہے کہ حضور ملاقات کا وقت عطا فرما دیجئے۔ اللہ کی راہ پہ جو چل پڑے، سچی توبہ کر لے، اللہ پھر کیسی عزت عطا فرماتا ہے۔ حضرت بشر حافی کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، آپ توبہ سے پہلے شرابی تھے، شراب کے نشے میں دھت رہا کرتے تھے۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ اللہ کے نام کی جب آپ نے تعظیم کی اور آپ کو یہ پیغام ملا کہ اے بشر تم نے ہمارے نام کو بلند کیا، ہم تمہارے نام کو بلند کریں گے، آپ نے توبہ کی، عبادت میں لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا عالم یہ تھا کہ آپ ننگے پیر رہا کرتے تھے۔ حافی کہتے ننگے پیر رہنے والوں کو، اب جب آپ ننگے پیر گلیوں میں گھوما کرتے تو اس شہر کے جانور راستے پر نجاست نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں کرتے تھے؟ کہ حضرت بشر ننگے پاؤں رہتے ہیں، کہیں ان کے پیر گندے نہ ہو جائیں۔ ارے وہ شخص جو توبہ سے پہلے شرابی ہے، اب جانور بھی ادب کر رہے ہیں، بلکہ عالم یہ تھا کہ ایک چرواہے کے ایک جانور نے راستے پر گندگی کر دی تو اس نے کہا ہو نہ ہو لگتا ہے حضرت بشر کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب معلوم کیا تو پتا چلا کہ ہاں حضرت اللہ اکبر، گویا اللہ نے